बच्चे अम्मी कहती है 1 घंटे के बाद मैं एक को दफना के आई हूँ, दूसरे को मैंने ऐसे कंधे के साथ लगाया है, देखा वो मूवमेंट नहीं कर रहा, सांस ही उसको ऐसे किया, देखा तो वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी थी। वो जो चादरें हम ओढ़ने के लिए अम्मी कहती लेके आई या इसके बिछाने के लिए लेके आई, उसी का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ा, उसमें लपेटा और उसको दफना दिया। दोस्तों अभी हम आगे चल के फिर पूछते हैं कि जो अम्मी थी इनकी, वो जब पाकिस्तान आई तो उनके साथ फिर नेक्स्ट स्टोरी क्या होती है। बकोल अम्मी के जब मेरा इसके बहनोई मुझे मिलने आया ना कैंप में, पता चला तो अम्मी कहती मैंने भी पहचान लिया, उसने भी पहचान लिया, तो मैंने फौरन अपनी बहन का पूछा कि मेरी बहन शरीफा किधर है ना। फिर उन्होंने बताया कि मेरी 2 भाभियाँ थी और उनकी बीवी जो खाला शरीफा यानी अम्मी की बहन शरीफा जो थी, और उनकी बेटी 13 ईयर की जवान बेटी थी। उसके बाद भी एक का दुका जो बेटियां थी और उनकी 2-3 जो भाभियाँ थी, वो बकौल उनके कि हम अपनी ख़वातीन को एक कमरे में बंद करके आग लगा के तो हम मर्द निकल के पाकिस्तान गए। तो अम्मी का क्या रिएक्शन, फिर क्या बताती हैं? अम्मी ने फिर नफरत से अम्मी उधर अम्मी कहती मैं उठ गई और मैंने बेगम साहब से जाके कहा कि बेगम साहब आइंदा ये शख्स मुझे मिलने आए तो इसको कह दे कि नफरत हो गई। नफरत हो गई कि अगर तुम पहुंच सकते हो तो वो भी पहुंच सकती थी, अगर मैं पहुंच सकी हूँ तो हो सकता है उसकी भी जिंदगी हो, तो अपने हाथों से आग लगा के आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। आज की एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी आपकी खिदमत में हम पेश करने लगे हैं। एक ऐसी खातून की जो इंडिया में एक इमाम मस्जिद की बेटी थी, पार्टीशन होती है, अपने 2 बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ जत्थों के साथ पाकिस्तान की तरफ आ रहे होते हैं। तो रास्ते में ऐसा क्या होता है कि इस खातून का हस्बैंड और इसके दोनों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन ये खातून अकेली रह जाती है क्योंकि इसके सारे खानदान वालों को कोई पता नहीं चलता। उसके बाद ये पाकिस्तान तो आ जाती है, फिर होता क्या है ये हम आपको सुनाएंगे उस खातून की बेटी की जुबानी, ताकि हम जो इसकी डिटेल्स हैं, तमाम पहलू हैं, उनका अहाता कर सकें और साथ 1947 के पार्टीशन का दर्द भी समझ सकें कि हमारे लिए तो जस्ट ये था ना कि पार्टीशन हो गई है, लेकिन उन खानदानों पर क्या बीती होगी जो कि हमारी बहन है। इन्होंने अपनी वालदा से जो बातें की थी, जो इनको मालूमात अपनी वालदा से मिली थी कि आखिर हुआ क्या था इनके जत्थे के साथ, ये सारी तफसीलात हम जनाब लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि पता चल सके कि 1947 को खा वो हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान थे, जो बेगना बुजुर्ग थे उन्होंने कितना जुल्म बर्दाश्त किया, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रुबीना तनवीर है। रुबीना बाजी, ये बताइएगा कि हम आपकी वालदा की जो इतनी दर्दनाक स्टोरी है उसको हम इंडिया से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। आपकी वालदा और आपके जो मतलब ननिहाल थे, आपकी वालदा के जो हाँ जी मेके थे या वो कहाँ से थे? वो बठिंडा से थे। बठिंडा से। बठिंडा की रहने वाली थी मेरी वालदा, और उनके जो वालिद साहब थे वो इमाम मस्जिद थे, काका के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। अब बठिंडा का शहर कौन सा था ये मेरे जहन में नहीं है। और अम्मी शादीशुदा थी और उनके 2 बेटे थे जिनकी उम्रें थी 3 से 4 साल तक ना। बेटों के नाम क्या थे? बेटों के नाम थे, एक का नाम रमज़ान था और एक का नाम शबान था। तो आपकी अम्मी के हस्बैंड का नाम क्या था? उनका नाम था अली हसन। अली हसन। अली हसन। अच्छा, ये जो है ना आपकी वालदा साहिबा जो है, इनके थोड़ा सा बहन भाइयों के हवाले से बता दीजिएगा। जी, अम्मी की बहन का नाम था शरीफा और वो भी मैरिड थी, वो अपने खावन के घर थी, अपने ससुराल में थी और वो भी बाल बच्चेदार की थी। और जिनकी बेटी जो सबसे बड़ी थी वो तकरीबन 13-14 ईयर की थी उस वक्त पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के। तो आपकी अम्मी का नाम क्या था? अम्मी का नाम ज़ैनब बीबी था। ज़ैनब बीबी था जी। अच्छा, 1947 की पार्टीशन से पहले ऑफ कोर्स आपकी अम्मी की शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे भी थे। जी जी। उस वक्त मेरा ख्याल है शादी भी थोड़ी जल्दी एज में ही हो जाती थी। जी, हार्डली 13 ईयर में लड़कियों की शादी हो जाती थी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू हैं। आपको पता ही है कि पहले जो टाइम था वो इसी एज में लड़कियों की शादी होती थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ अभी शेयर करने लगी हैं, जी जी। ये आपकी अम्मी ने आपको साथ साथ बताई है या आपने अम्मी से आप जो है ना सारी इंफॉर्मेशन आपने ली है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। अच्छा,
اب ہم بات کریں گے کہ امی نے آپ کو کیا بتایا کہ کیسے وہاں سے اٹھے, کیا کیا چیزیں لے کے اٹھے, اور کس نے کہا کہ اٹھو, اس طرح کا تھوڑا سا ماحول دکھائیے گا وہاں سے اٹھنے کا. ہاں جی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سب مل جل کے رہتے تھے پارٹیشن سے پہلے, کیا وہ ہندو تھے, کیا وہ سکھ تھے, کیا وہ مسلم تھے, یعنی ایک جیسے کہ ہم ایریا میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد کے بہن بھائی ہیں, ہم کسی کی ذات کو نہیں جانتے. اسی طرح پہلے کا بھی ماحول تھا کہ ہندو اور سکھ سب آپس میں بہن بھائیوں کی طرح, مسلم سب آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے. اور امی اکثر مجھ کے بتایا کرتی تھی, تو میری عمر اس وقت بہت کم, مگر یہ کہ امی اپنی فرینڈز وغیرہ یا اپنے جو امی کا دوسرا سسرال جو میرے ابا جی سے شادی ہونے کے بعد بنا نا, تو اس طرح کوئی ادر مس کے پرسنالٹی آتی تھی تو امی ان سے باتیں کیا کرتی تھی نا. تو میری ایج تھی تو میں اٹیچ بھی بہت زیادہ تھی, تو میں ہر وقت امی کے ساتھ ایک طرح کے چپک کے رہنے جس کو کہتے ہیں نا وہ تھا. تو امی پھر یہ قصہ سارا سنایا کرتی تھی کہ جیسے ہی پارٹیشن مس کے ہوئی, اعلان ایک دم سے ہوا, تو تب یہ نہیں تھا کہ آپ تھوڑا سٹے کریں, آپ اس بہن کو بھی بلا لیں, آپ اس باپ کو بھی بلا لیں, یا ادر رشتے جو بھی تھے جس کے بھی تھے. بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا, تو اتنا ٹائم نہیں تھا, بس جیسے بیٹھے ہوئے نا, یہ بھی نہیں ہے کہ سمیٹ لیں گھر کی چیزیں کوئی خاص ہے, جیسے ایک دم سے افراتفری میں بندہ اٹھتا ہے نا, تو امی کہتی ہیں کہ میرے پاس چند سونا تھا تھوڑا سا, اور وہ میں نے ہاتھ میں لیا, اور کچھ چادریں, بستر کی جو چادریں ہوتی ہیں نا وہ لی. وہ اس وجہ سے کہ راستے میں جہاں جہاں رکیں گے تو وہاں کچھ بچھانے کے, کچھ اوڑھنے کے کام آ جائے گی نا. تو اس وجہ سے امی کہتی ہے کہ میں نے وہ چادریں لی اور بچے اٹھائے اور خاوند ساتھ نکلا. تو یہ جیسے وہ اس کے جوائنٹ سب ہو کے نکلتے تھے, تو اس طرح امی ان کے ساتھ نکل آئی. امی نے اتنا ٹائم تو کسی کو بھی نہیں ملا کہ بہن کو بلا لیں, والد صاحب کو بلا لیں, حالانکہ وہ بھی بٹینڈا میں. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی دوسرے دیہات یا دوسرے شہروں میں تھے وہ اپنے طور پہ چلے جائیں گے, ایسا ہی ہوا تھا. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ امی کیا کہتی تھی, ماحول کیسا تھا, ہندو سکھ لڑکیاں کوئی دوست بھی ہوں گی؟ بہت بہت. امی کہتے تھے کہ ایسا جس کا آگے ایک گھر میں شادی بیاہ ہے نا, تو جیسے ہمارے ایریا میں بھی ہوتا ہے کہ اب تو خیر بہت مس کے ہو گیا ہے, ڈسٹینس ہو گیا ہم لوگوں میں بھی نا وقت کے ساتھ ساتھ, مگر وہ جو دور تھا ڈیفینیٹ, اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے جب بھائیوں وغیرہ کی شادی میں چھوٹی ہوتی تھی, تو وہ ایک پورا مس کے محلہ, چاہے وہ 36 گھروں پہ یا جتنا بھی ہے, وہ ایک گھر ہوتا تھا. اگر نعوذ باللہ فوتگی ہو گئی تو ایک گھر ہوتا تھا, شادی ہو گئی تو ایک گھر ہوتا تھا نا. سب مل جل کے مس کے خوشیاں بھی بانٹتے تھے, اور ایسا درد تکلیف ہوتا تھا تو اس میں بھی. تو امی بتایا کرتی تھی کہ میری سکھ بھی سہیلیاں تھیں, ہندو جو تھیں وہ بھی سہیلیاں تھیں, ان کے ساتھ ان کے جو ایونٹ ہوتے ہیں نا, یہ دیوالی ہو گئی, یہ راون کو جلانا بھی کوئی رسم ہوتی ہے, وہ بھی کہتی میں بہت دفعہ جایا کرتی تھی ان کے ساتھ. جو میلے شیلے ان کے لگتے تھے تو اس میں امی ویسے ہی پارٹیسپیٹ کرتی تھی کہ جیسے ہمارے ادھر جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں ہم سب مل کے جاتے ہیں نا. تو وہ وقت بتاتے تھے کہ سب آپس میں بہن بھائی تھے, آپس میں جو مینس کے تھے ہمسایہ وغیرہ, یا ایک محلہ ہوتا تھا تو ایک ہی گھر کی طرح ہوتا تھا, سب کا درد ایک ہوتا تھا, سب کی جو خوشی ہوتی تھی وہ ایک خوشی ہوتی تھی, ہر ایک کی ہوتی تھی. اچھا, یہ ہو گیا. تو اٹھ گئے وہاں سے, قافلہ چل پڑا تھا, وہ 10 بندوں کا تھا یا 4 بندوں کا تھا؟ بالکل. بچے دونوں رمضان شبان اور رمضان, ہاں 3 سال کا 4 سال کا, دونوں بچے اٹھا لیے, ایک ہسبینڈ نے اٹھا لیا ہوگا, ایک ہماری ماں جی نے اٹھا لیا ہوگا, چل پڑے. پھر ماں جی نے کیا بتایا کہ کتنا چلے یا کہاں تک پہنچے, رات تھا دن تھا, تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ سفر شروع کیا؟ ہاں جی, کہتے جب نکلے تو وہ شام کا ٹائم تھا, امی وغیرہ جب نکلے شام کا ٹائم تھا, اور فوراً ہی رات ہو گئی. مگر جہاں اس کے جتنا چل سکتے تھے, چاہے راستوں میں وہ جنگل بھی آتے تھے, نہریں بھی آتی تھی, سب کچھ کراس کرنا پڑتا تھا. اور یہ نہیں تھا کہ کل چلیں اور آج ہم پاکستان پہنچ گئے. مہینوں کا سفر کر کے, مہینوں کا ہفتوں کا سفر کر کے لوگ جو پہنچے ہیں, بچے کچے وہ ادھر پہنچے, اور وہ بھی لاشیں بنی ہوئی تھی. امی کے مس کے کہیں نا جسم پہ ایک ماس اوپر والا رہ گیا تھا, ان کی زندگی تھی, ڈھانچہ جس طرح ڈھانچہ اندر سے. تو جو دکھ تکلیفیں برداشت کر کے, کیونکہ بقول امی کے کہ جہاں جہاں ہمارا پڑاؤ ہوتا تھا نا, تو جو پانی کا کنواں ہوتا تھا, جو بھی جس کو آپ جو بھی نام دے دیں نا, تو جوہر سے بھی پی لیتے تھے, جوہر سے بھی پی لیتے پانی بس ہونا چاہیے, تو ان کنووں میں بھی زہر ملا دیا جاتا تھا. اچھا, امی نے بتایا کہ جو ہے نا یہ چیزیں کہ راستے میں پرابلمز آئیں تو شک کی شبہ رہتا تھا کہ کہیں زہر نہ ہو, اور زہر تھا. امی کے بچے جو فوت ہوئے نا, اچھا وہ ذرا شروع سے سٹائیے گا کہ کیا ہوا, انہوں نے پانی کہاں سے لیا, کون لے کے آیا؟ امی کہتے ہیں کہ جہاں ہمارا پڑاؤ ہوا نا, تو وہاں یہ نہیں تھا کہ
10-20 100 کی تعداد سے لوگ تھے, ان میں مرد خواتین ہو گئی, بچے ہو گئے, کیونکہ ایک فیملی بن کے سب نکلے تھے. میرے خیال میں 200-250 سے زیادہ سے تو کم نہیں ہوتا تھا نا. بقول امی کے کہ جہاں پڑاؤ تھا تو وہاں کنواں تھا, تو وہ کنویں کا پانی پینا پڑا سب, کیونکہ پیاس تو لگتی ہے. اب گھروں سے تو اس وقت ایسی بوتلیں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو وہ پانی پینا مجبوری تھی بقول امی کے کہ وہ پانی میں نے بچوں کو بھی پلایا, میرے ہسبینڈ نے بھی پیا, اور امی اللہ بخشے انہوں نے بھی پیا نا. تو امی کہتی 1-1 گھنٹے کے بعد نا درجنوں نہیں 100 کے حساب سے وہ قبریں بننا شروع ہو گئی نا. یعنی وہ ڈیتھ ہونی شروع ہو گئی, وہ لوگوں کے بھی. یہ نہیں کہ خالی امی کے فوت, جو ساتھ پورا اس کے قافلہ تھا, قافلے کے بہت سے لوگ. اور امی کہتی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی تھی, ایون کہ قبر جو ہے نا وہ خود ہی کھودنی پڑی مجھے, اپنے بچوں کی بھی قبر. کس کس کی پھر ڈیتھ ہو گئی آپ کی فیملی کی؟ میری یعنی امی بچے اور امی کا ہسبینڈ نکلے نا. تو بچے امی کہتی 1 گھنٹے کے بعد میں ایک کو دفنا کے آئی ہوں, دوسرے کو میں نے ایسے کندھے کے ساتھ لگایا ہے, دیکھا وہ موومنٹ نہیں کر رہا سانس ہی, اس کو ایسے کیا دیکھا تو وہ بھی اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. وہ جو چادریں ہم اوڑھنے کے لیے امی کہتی لے کے آئیں یا اس کے بچھانے کے لیے لے کے آئیں, اسی کا تھوڑا سا ٹکڑا پھاڑا, اس میں لپیٹا اور اس کو دفنا دیا. تو اسی طرح خاوند کو بھی کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے, نہلانا کا کیا ہوتا تھا, نہلانا تو کچھ بھی نہیں تھا, اس کے کنویں میں اگر زہر تھا تو اس پانی سے نہلانا بھی کیا تھا, کیونکہ قافلوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے پڑا ہوتا تھا, کہ سانس لینے کی حد تک پڑا ہوتا تھا, پھر انہوں نے آگے چلنا ہوتا تھا. اچھا, کنویں سے پانی پیا, آپ کے جو امی کے دونوں بچے چھوٹے تھے جی ان کی ڈیتھ ہو گئی, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, ایک گھنٹے کے وقت سے تینوں کی ڈیتھ ہو گئی. اور بقول امی کے کہ پانی میں نے بھی پیا, مگر امی بتاتی ہے کہ مجھے زندگی تھی اللہ کی طرف سے, تو کہتے میرا پیٹ لوز ہو گیا, یعنی موشن وغیرہ لگے تو نکل گیا زہر, وہ زہر اس سے بہانہ بننا تھا, زندگی تھی تو ادھر تک پہنچنا تھا ماں نے, اور یہ سٹوری باقی رہ جانی تھی. تو امی کہتی ہے کہ مجھے موشن لگے, تو ہے تو امی بقول, اور ہم نے پکچرز بھی دیکھی ہوئی ہیں, اب میرے پاس وہ پکچرز نہیں ہیں, یعنی جب ابا جی سے شادی ہوئی, کیونکہ کہتے ود 1 ایئر بیگم سلمہ تصدق کے پاس 48 میں یا 49 کی بات ہوگی. ہاں جی اسی طرح. تو امی نے آپ کو یہ بتایا کہ جو چادریں ہم گھر سے لے کے نکلے تھے کہ اگر راستے میں کہیں شام ہو جائے گی تو کھلے آسمان کے نیچے بچھا لیں گے, ایک اوپر لے لیں گے, لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا, انہی چادروں کو آپ نے کفن بنا لیا. امی نے نہیں, بہت سے لوگوں نے بھی بنایا نا. تو اپنے ہاتھوں سے امی نے دفنا کے, تو امی اکیلی رہ گئی. امی اکیلی رہ گئی. اس قافلے کے چند لوگ جو بچ گئے, جو ادھر پاکستان پہنچے, چند لوگ پہنچے, یعنی اگر 500-600 بندہ بھی چلا ہے تو پہنچے تو ادھر زیادہ سے زیادہ 150 بندہ ہی پہنچے نا. دوستو ابھی ہم آگے چل کے پھر پوچھتے ہیں کہ جو امی تھی ان کی, وہ جب پاکستان آئی تو ان کے ساتھ پھر نیکسٹ سٹوری کیا ہوتی ہے. لیکن آپ ذرا ایک درد رکھ کے یہ سنیے گا اور اپنے آپ پہ لگا کے سنیے گا کہ یار ایک خاتون نکلی ہے بچوں کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, نئی شادی ہے, نئی شادی مطلب کہ 4-5 سال ہو گئے ہوں گے شادی کو, یہ جتنا بھی ہے, تو ابھی زندگی جو ہے نا سٹارٹ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے رستے میں سب کو دفنا دیا, جن کی شاید قبریں بھی ساری زندگی انہیں بھی پتا تھا میں نہیں دیکھ سکوں گی, اور قبریں ہوں گی کیا, مٹی کی چھوٹی سی ڈیری ہوگی. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ خاتون ایک زندہ لاش کی طرح, میرا خیال ہے پھر جو بچے کچھ لوگ تھے قافلے کے, ان کے ساتھ دوبارہ سفر سٹارٹ کر دیا, تو پھر پاکستان آ گئی. جی پھر پاکستان آ گئی. آپ کو پتا ہے کہ بیگم سلمہ تصدق کا نام بڑا فیمس ہے, وہ مسلم لیگ کی میں اس کی بہت اہم رکن تھی. جی تو ان کے پاس یہ اس طرح کی جوان لڑکیاں جو بیوہ ہو کے آ گئی, یا جن کا کوئی بھی رشتہ نہیں رہا, باپ نہیں رہے, بھائی نہیں رہے, بہنیں نہیں رہے, تو انہوں نے پناہ دی. کیمپ بنے ہوئے تھے, کیمپ میں آ گئے, لاہور میں ادھر مال پہ ہی ہے نا ان کا. بالکل. تو بقول امی کے کہ ابا جی کی ڈیوٹی لگی ہوئی, ابا جی پاکستان امبیسی میں تھے, جو میرے ابا جی تھے نا, یعنی کہ ان کی امی کی دوبارہ شادی ہوتی ہے پھر, تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کے ابا جی تھے, اب پاکستان میں جو سٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی, تو یہ ابھی ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی. تو کافی عرصہ میں اس کے بیگم سلمہ تصدق کے زیر نگرانی بہت ساری خواتین اس طرح کی جو اکیلی رہ گئی, ینگ بھی تھیں, بڑی ذمہ داری تھی نا, بہت ذمہ داری تھی, اور اس وقت کے لوگ بھی بڑے مس کے فیئر قسم کے تھے. جی. تو انہوں نے اپنی بیٹیاں سمجھ کے ان کو پناہ دی, اور بیٹیوں کی طرح ہی ان کی نگہداشت وغیرہ کی ہر لحاظ سے. بالکل. ایون کہ جب انہوں نے شادیاں وغیرہ کی بقول امی کے, تو بڑی دیکھ بھال کے انہوں نے شادیاں کی,
کہ یعنی کہ جان صرف نہیں چھڑانی ان سے, جان نہیں چھڑانی, اور وہ ایج ہارڈلی اس وقت امی کی 18-19 سال ایج ہو, بالکل, جب وہ بیگم سلمہ تصدق کی کسٹڈی میں ایسی بہت ساری خواتین تھی, اور بھی تھی, اور بھی بیگمات تھی یعنی مسلم لیگ کی جو دوسری رکن تھی, ان کی بھی یہ ذمہ داری ان کے سپرد بھی کی گئی. پورا گروپ بنا ہوا تھا ہیلپ کے لیے, بالکل گروپ بنا ہوا کہ تھا, جتنی جلدی ہو سکے ان کو سیٹل کیا جائے. سیٹل کیا, البتہ تو سیٹل ایک دم سے تو نہیں, پہلے تو ان میں جان ڈالنا ہوتی تھی, جان ڈالنا تھی, کہ اتنے لمبے سفر, پتہ نہیں مہینہ لگا, 1.5 مہینہ لگا ان کو پاکستان, ذہن سے خوف نکلنا, ذہن سے خوف نکلنا. پھر وہ کو ہاں جی, جب امی, سوری میں بات کو بتا دوں, امی کے یعنی یہ تینوں رشتے ختم ہو گئے, یعنی بچے بھی فوت ہو گئے, خاوند بھی فوت ہو گیا, تو پھر گاڑی میں بھی سفر کرنا پڑا, جو گاڑی میرا ہمیں آدھی کٹی ہوئی پاکستان پہنچی تھی, اس گاڑی میں امی بھی تھی نا. تو بقول امی کے کہ میں اکیلی تھی مگر اور بھی تھے نا, یعنی عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے, جو آپ واقف نہیں تھے, واقف نہیں تھے. تو اسی طرح ساتھ بیٹھے ہوئے, تو اس پہ حملہ جب ہوا, وہ کرپانے لے کے اور جو بھی ان کے ہوتے تھے اس طرح کے ہتھیار, وہ لے کے لوٹ مار زیادہ کرتے تھے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر جو لڑکی اکیلی ہوتی تھی اس کو تو ویسے بھی اتار کے لے جاتے تھے نا, بقول امی کے. تو امی کہتے میرے ساتھ جیسے آدمی, جیسے آپ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو میں نے ایک دم سے گھبراہٹ سے کہا کہ یہ میں ان کے ساتھ ہوں نا, ان کا بازو پکڑا, میں اکیلی نہیں ہوں. تو اس وجہ سے چھوڑے, مگر جو انہوں نے اس کے خون بہایا نا, آنکھوں کے سامنے کاٹا, ہاں جی, لوگوں کو کاٹا, مردوں کو کاٹا, اور خواتین کو, اکیلیوں کو تو ویسے مس کے لے گئے. تو امی کہتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب گاڑی میں چند لوگ ہی زندہ رہ گئے, اور اوپر نیچے لاشیں, اور ان لاشوں کے نیچے میں دبی ہوئی تھی, اور میرے اوپر دوسرے لوگوں کا خون تھا. تو مجھے بھی ٹھڈے مار کے بھی دیکھا کہ اس میں جان ہے, بقول امی کے کہ اس میں جان ہے, تو میں نے سانس روک لی, کیونکہ خون تو دوسرے لوگوں کا آلریڈی سب بھی لگا ہوا تھا نا, زندگی تھی, بچنا تھا. تو وہ گاڑی جو پہنچی تھی, جس میں میرے خیال میں آدھے سے زیادہ لوگ اس کے کٹے ہوئے تھے, تو اس میں امی بھی تھی, امی زندہ تھی. تو امی آگے پھر لاہور, امی لاہور سے آگے کیمپ میں پھر کتنا عرصہ رہی ایز اے سنگل لڑکی؟ ایز اے سنگل لڑکی میرا خیال میں 1.5 سے 2 ماہ. 1.5 سے 2 ماہ. جب لوگوں میں تھوڑی جان پڑی, پھر بیگمات کو یہ احساس ہوا کہ ان لڑکیوں کو جلد از جلد کسی ٹھکانے پہ لگایا جائے. پھر انہوں نے اعتماد کے بندے جو تھے, یا ان کے اپنے ملنے والے, کیونکہ ابا جی تو تھے ہی پاکستان ایمبیسی میں تھے, اچھا, اور اس لیے ماشاءاللہ بڑے ویل ٹو ڈو تھے, رچ فیملی سے تھے, سرکاری ملازم ہونا بڑی چیز ہے اس بڑی, وقت. اور پلس کار ڈیلر بھی تھے مال پہ, ابا جی کا شور اسی ٹائم پہ, یعنی پارٹیشن سے پہلے کہ ابا جی کار ڈیلر بھی تھے. تو وہ مائگریٹڈ نہیں تھے؟ نہیں, ٹھیک ابا جی ادھر ہی کے تھے. تو یہ رشتہ کیسے ہوا؟ مطلب آف کورس آپ کی امی کی تو نہ واقفیت تھی, تو نہ ہی اس وقت کہا جاتا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو یہ بیگم سلمہ تصدق اور ان کی جو گروپ تھا, ان کی انہوں نے کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امبیسی والوں کی تو ڈیوٹیز لگی ہوتی ہے نا, تو بیگم سلمہ تصدق بہت اچھی طرح سے ابا جی کو جانتی تھی. پھر امی کی شادی انہوں نے ابا جی سے کروائی تھی کہ یہ لڑکی اچھی ہے, تو چلے کام از کم. اور ظاہر اس وقت لوگوں میں ہمدردی بھی تھی کہ ہم اس کو اپنی پناہ میں دیے نا. بے شک ابا جی بھی انمیرڈ تھے اس وقت, یہ نہیں تھا کہ بھی میرڈ تھے نا, ٹھیک ہے. تو ابا جی بھی انمیرڈ تھے, اور اس ایج میں تھے کہ ڈیفینیٹلی شادی کی ایج کرنی تھی. تو بیگم سلمہ تصدق صاحبہ کو اعتبار بھی بہت زیادہ تھا ابا جی پہ, تو پھر امی کی شادی انہوں نے کروائی تھی. اچھا, آپ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ غریب شاہ نام تھا. غریب شاہ, ہاں جی. اچھا دوستو, پھر جب ان کی والدہ جو بیچاری ایک ڈھانچہ خاتون پریشانیوں سے چور چور پاکستان پہنچی, تو پھر جلد ہی ان کی شادی کر دی گئی, جو کہ بہت اچھی چیز تھی, کیونکہ وہ ایک لاوارث خاتون تھی. بے شک. تو وہ جو ان کی شادی ان کی امی کی پاکستان ہوئی, پھر ان کی جو اولاد تھی نا, باجی ربینہ کا تعلق بھی پھر اس, یعنی کہ ماں تو وہی ہے نا, تو پھر جناب پاکستان میں جو ان کی امی کی شادی ہوئی تھی, پھر وہاں کتنے بچے ماشاءاللہ پھر ہوئے امی کے؟ پھر امی کو اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹے دیے ماشاءاللہ ابا جی سے شادی کے بعد. اور امی کا آنا جانا پھر بھی بیگم سلمہ تصدق کے ساتھ رہا, کیونکہ وہ ہر ایک کی ماں بنی ہوتی تھی. جو بچیاں آئی تھی نا, ان لوگوں نے ایسا کیا تھا, ان کو یہ نہیں فیل کروایا تھا, وہ کہتی تھی مجھے ماں کہنا. اچھا, میرا خیال ہے کہ سمجھ لیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میکا تھا. اور مجھے یاد ہے امی اکثر ان سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی, سال میں ایک آدھ دفعہ, میں اپنی ماں نال ملن جانا ہے. امی ایسے کہتی تھی, میں اپنی ماں نال ملن جانا ہے. ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی امی آ گئیں, کیمپ میں رہیں یا نکل گئی کیمپ سے, شادی ہو گئی, کوئی ملا کوئی بچا کچا رشتہ دار؟ ہاں جی, کیمپ میں ہی ان کو اپنے بہنوئی ملے امی کو. اچھا, بڑی بہن جو تھی, جی میں نے بتایا نا خالہ شریفہ جن کا نام تھا نا, تو وہ ادر سسٹم میں ہوں گی, تو ان کے بچے بھی تھے. اور بڑی بیٹی کا مجھے یاد ہے کہ وہ 13 ایئر کی تھی,
میرا خیال میں بھی 2-3 بچے اور ہوں. اگر 13 ایئر کی تھی تو 2-3 نیچے اور بھی ہوں گے نا. بالکل. مجھے یاد ہے کہ صرف 13 ایئر والی مجھے یاد ہے. بقول امی کے جب میرا مس کے بہنوئی مجھے ملنے آیا نا کیمپ میں، پتہ چلا عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ شاید زینب بھی آئی ہے. ہاں زینب بھی آئی ہے. ادر مس کے لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اور رشتہ بھی ہو نا، پہچاننے کے لیے. تو امی کہتی میں نے بھی پہچان لیا، اس نے بھی پہچان لیا. تو میں نے فوراً اپنی بہن کا پوچھا کہ میری بہن شریفہ کدھر ہے نا. پھر انہوں نے بتایا کہ میری 2 بھابیاں تھیں اور ان کی بیوی جو خالہ شریفہ یعنی امی کی بہن شریفہ جو تھی، اور ان کی بیٹی 13 ایئر کی جوان بیٹی تھی. اس کے بعد بھی ایک کا دکا جو بیٹیاں تھیں اور ان کی 2-3 جو بھابیاں تھیں، وہ بقول ان کے کہ ہم اپنی خواتین کو ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا کے تو ہم مرد نکل کے پاکستان. مطلب ہے کہ آپ کی والدہ نے اپنے بہنوئی سے پوچھا کہ میری بہن کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن کو یعنی کہ میں اپنی بیگم کو، بیٹیوں کو اور اپنی بھابیوں کو، جتنی بھی خواتین تھی انڈیا میں ہی اپنے گھر میں آگ لگا کے مار کے آ گیا ہوں. جی بند کر کے کمروں میں آگ لگا کے تو ہم مار کے پاکستان مرد جو بھی ان کے بھائی ہوں گے، ان کا میں بھی والد بھی ہوگا اور وہ خود بھی تھے. تو امی کا کیا ری ایکشن پھر کیا بتاتی ہیں؟ امی نے پھر نفرت سے امی کہتی میں اٹھ گئی اور میں نے بیگم صاحب سے جا کے کہا کہ بیگم صاحب آئندہ یہ شخص مجھے ملنے آئے تو اس کو کہہ دے کہ نفرت ہو گئی کہ اگر تم پہنچ سکتے ہو تو وہ بھی پہنچ سکتی تھی، اگر میں پہنچ سکی ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی بھی زندگی ہو. تو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کے آگے. مگر آپ کی سٹوری جو میں نے پڑھی تھی اس دن سنی تھی کہ جو سکھ برادری لڑکی کو بند کر کے آگے تو ہاں ستو تو اس کی بھی تو جان بچ گئی تھی. تو کبھی کبھی میرے دل میں بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خالہ بچ گئی ہوں، بچا لیا ہو، کسی نے بچا لیا ہو. بالکل. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ وہ گاؤں میں چلے مسلمان تو آگے تھے، دوسرے نان مسلم تو وہیں تھے نا، نان مسلم ادھر تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. دوستو بڑا مطلب دکھ ہوتا ہے مجھے، میری سمجھ نہیں آ رہی، اتنی پریشانی ہو رہی ہے. تو باجی جو سٹوری سنا رہی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ تو مطلب بندہ 1947 والی جو سچویشن ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. بالکل بالکل نا. تو مجھے اکثر اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نانا بھی زندہ ہو، کیونکہ امی جب تک زندہ رہی نا تو امی یہی تو ہو سکتا ہے میرا والد زندہ ہو. امی پہ والد صاحب ساتھ نہیں آئے، والد نہیں، یہ نہیں پتہ ہی نہیں چلا نا، یہ اپنے گھر سے نکلی نا. والد تو سسرال میں تھی، سسرال میں تھی نا، یہ تو اپنے خاوند کے ساتھ تھی اور بہن اپنے سسرال میں تھی. تو امی کو جب تک زندہ رہی، پھر اس کے علاوہ وہ تو آف کورس آپ بہنوئی جو تھا، خالو تھا، وہ تو بلاک ہو گیا، یعنی کہ وہ تو نہیں ملا یا نہ ملا، امی نہ ملی. بالکل بالکل. اس کے علاوہ بھی کوئی نہیں ملا کبھی؟ کوئی نہیں، رشتے یہی تھے، بہن تھی، والد تھے ان کے اور یہ بہنوئی مس کے، یہ تھے رشتے. تو والدہ کی ڈیتھ کب ہوئی؟ میری والدہ کی ڈیتھ 85 میں. کیسے؟ وہ واشنگ مشین کا کرنٹ لگنے سے. تو شادی ان کی لاہور میں ہوئی تھی؟ لاہور میں رہتی تھی؟ ہاں جی لاہور میں ہی. ابا جی لاہور میں ہی رہے، ادھر ہی مس کے پیدائش تھی، ساری زندگی انہوں نے ادھر گزاری. تو امی بھی لاہور میں رہی. اس کے بعد ابا جی ماشاءاللہ ویل ٹو ڈو تھے. امی کو فائنینشلی کوئی کبھی ایشو نہیں تھا، بلکہ چند رئیسوں پہ فنگر ٹپ پہ گنے جاتے تھے والد صاحب. یعنی کہ ایک تو سرکاری ملازم اور آنر والی جاب، دوسرا ان کا بزنس. جب بزنس عام بندے کا نہیں ہوتا تھا بالکل بالکل، تو پیسے کی کمی نہیں پھر آنے دی. اگر ہم یہ ساتھ ابا جی کی دوستی، مطلب خالد میرا آدمی مجھے یاد ہے میں ان کی گود میں بیٹھا کرتی تھی. تو وہ ابا جی کے بڑے کلوز فرینڈ تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑے نیک بندے تھے، دودھ فروخت کر کے وہ کرتے تھے. تو ایک ٹائم تھا کہ ابا جی ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ اپنی سیلری پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. آج بھی ان کا گھر بھی مجھے یاد ہے گلبرگ میں چچا کا. تو یہ جو اپنا آپ کے والد صاحب ان کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 80 میں ہارٹ اٹیک سے. اچھا، امی سے پہلے امی سے پہلے 5 سال پہلے 80 میں ابا جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی گھر میں ہی. تیسرا اٹیک ان کو ہوا تھا. تو 85 میں امی کی ڈیتھ واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے سے ہوئی. تو آپ کی ایج اس وقت کتنی ہوگی؟ امی کی ڈیتھ کے وقت میری ایج 15-16 اتنی تھی تقریباً. اچھا، کچھ بچے شادی شدہ بھی ہوں گے کیونکہ آپ سب سے چھوٹی ہے نا؟ 2 بھائی شادی شدہ تھے اور میری بڑی بہن بھی شادی شدہ تھی، میں سب سے چھوٹی تھی. ٹھیک ہو گیا. 3 بھائی مس کے وہ ہالینڈ میں ہوتے تھے تو اس لیے ان کی شادیاں ادھر ہی ہوئی نا. باجی ابھی آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ امی کے ساتھ میرا خیال ہے زیادہ اٹیچ رہی. چھوٹا بچے کا ویسے بھی ہوتا ہے. امی کی آنکھوں میں کبھی نو ڈاؤٹ کہ ان کو دوسری شادی کے بعد بڑا سکھ ملا، فائنینشلی بھی پیار بھی ملا، فیملی بھی، بچے بھی پیدا ہو گئے، لیکن کبھی آپ نے دکھ یا اس کی جھلک دیکھی کہ جو انہوں نے برداشت کیا اور وہ ایک وہاں سے آئی؟ میں کہتی ہوں کہ میں نے بہت دفعہ امی کو جائے نماز پہ جب وہ دعا کری ہوتی تھی نا
تو میں اگر دور بیٹھی ہوئی ہوتی تھی, لیٹی ہوئی ہوتی تھی, تو اس وقت امی کا بھیگا ہوا چہرہ جو دعاؤں میں وہ روتی تھی نا, وہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے, میں اس چہرے کو کبھی نہیں بھلا سکتی. امی مس کے گلا شکوہ کسی سے نہیں تھا. سٹوریز کبھی کبھی اپنی نئے آنے والی رشتہ دار یا ادر مس کے ہوتی تھی ان کو سناتی تھی. میں یہ سٹوری اس لیے سنانا چاہتی تھی آپ کو کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں, شاید میں بھی چلی جاؤں. میں ابھی تک اپنی ماں کے لیے دعا کرتی ہوں, اپنی ماں کے پہلے خاوند کے لیے, خالہ کے لیے, ان کا نام لے کے ان کے بچوں کے لیے. تو میں کہتی ہوں میں مر جاؤں گی, میں اکثر ایک بھائی رہ گئے, بہن الحمدللہ ہے, تو میں کہتی ہوں وہ اپنی اپنی زندگی میں ہر ایک کا اپنا ذہن ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا. تو میری اٹیچمنٹ ابھی تک ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی تو ان کو دعا میں بھی کوئی بخشنے والا نہیں ہوگا, جن کا نام لے کے میں بخشتی ہوں آج. امی کے پہلے خاوند کا نام علی حسن, امی کی بہن کا نام خالہ شریفہ کو اس چیز کا اللہ تعالیٰ ثواب. نہ آپ نے کسی کو دیکھا, صرف امیجن کیا. تو بڑی مس کے اسمائلی فیس ہوتا تھا امی کا ہر ایک سے, کیونکہ ادھر سے لوگ جو اجڑ کے آئے یا پاکستان پہنچنے کی جن کو جستجو تھی, ان کا ایک یہ تھا کہ وہ ہمارا ملک ہے, وہ ہمارا پاکستان ہے, ہر گھر ہمارا ہوگا, ہر ہمارا بھائی ہوگا, ہر کوئی ہماری بہن ہوگی. اور آپ بلیو کریں کہ امی کا کوئی رشتہ نہیں تھا, تو ہم اپنے چچوں کو اور چچیوں کو آج بھی ماما اور مامی کہتے ہیں. ہم ان کو, کیونکہ امی ان کو بھائی کہتی تھی, امی ان کو بہنیں کہتی تھی. ابا جی کی جو کزنس تھی ان کو بہن جی کہتی تھی, اور بھائیوں کو بھائی صاحب کہتی تھی. تو آپ کا ویسے بھی ماموں کوئی نہیں تھا؟ ماموں کوئی نہیں تھا. تو پھر آپ نے رشتے جو ہے نا پھر اپنے بنائے. اور وہ امی کو یہ نہیں, ڈیتھ کو بھی دیکھ لیں 85 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں, تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں ماموں ممانی, اور ان کے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں میرے ماموں کا بیٹا, یہ میرے ماموں کی بیٹی. چچا کا نکلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ امی نے سکھایا ہی نہیں ہے, اور وہ پختہ عادت ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے ان کو بچپن میں جو سیکھے بندہ. بالکل. اور امی ہر ایک کو یہی کہتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, کیونکہ ادھر سے میجورٹی آپ نے دیکھا جو لوگ آئے ہیں وہ یہی سوچ کے آئے ہیں کہ پاکستان میں ہر کوئی ہمارا بھائی ہوگا, ہر کوئی ہماری بہن, ہر گھر ہمارا اپنا ہوگا, ادھر ہمارے اپنے ہوں گے. اللہ اکبر. دوستو, آپ نے 1947 کی ایک اور بہت ہی دردناک کہانی سنی. ایک خاتون جو کہ پاکستان آ کے اس کو زندگی کی خوشیاں ملیں, لیکن اس کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی, کیسے چینج ہو گئی. اپنے بچوں کو ایک گھنٹے بعد وہ دفنا رہی ہے اکیلی. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں بچے تو اس دنیا سے چلے گئے, اب تو ہسبینڈ بھی چلا گیا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ کسی پر بھی ایسا کوئی وقت آئے اور ایسا دکھ جو ہے نا دیکھنا پڑے جو کہ ہمارے بزرگوں نے, اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے. اور ایسے لوگ جو بیگنا اس وقت کسی بھی دھرم کے جو مارے گئے تھے بیچارے, خواہ مسلم تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, لیکن بیگنا تھے, جو جا رہے تھے اپنی چھوٹی چھوٹی گٹھریاں لیے ہوئے, تو اس دنیا سے چلے گئے یا بچھڑ گئے, ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, بیسٹ وشز کر سکتے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر بچھڑے ہیں تو ان کو بھی ہم ملا سکیں, وہ بھی مل سکیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی 1947 سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری ہے, کوئی کہانی ہے آپ کے کسی فیملی ممبر کی, تو اس کو ضرور شیئر کریں. چھپائیے گا مت, شرم مت محسوس کیجیے گا, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر کسی کی بیٹی اغوا ہو گئی تھی تو یہ شرم والی بات نہیں ہے, یہ اس کا قصور نہیں تھا بیچاری کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہم پارٹیشن کا درد دنیا کو دکھا سکیں, دوسرا ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے کچھ جو بیٹیاں ہماری بہنیں مائیں اس وقت کی بچڑی ہیں مل سکیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ان کو اس دنیا سے جانے سے پہلے کچھ سیٹسفیکشن ہو سکے, کچھ سکون مل سکے کہ یار جو اتنے دیر کا گیپ تھا اب فائنلی میری آخری سٹیج میں ہی صحیح لیکن کور ہو گیا ہے. جہاں رہیں خوش رہیں. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.